अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे बज़्म कामरान के अंदर हमारे मेहमान हैं जनाब हस्सामुल हक साहब। हस्सामुल हक साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। जो भी पाकिस्तान के अंदर लेफ़्ट पॉलिटिक्स को जानता है या कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी की लेफ़्ट पॉलिटिक्स से, वो हस्साम साहब का नाम ज़रूर जानता है। हस्साम साहब ने ज़िंदगी भर स्ट्रगल की लेफ़्ट पॉलिटिक्स के लिए, डाउन ट्रॉडन मासेस के लिए। तो आज हस्साम साहब हमारे साथ हैं। हस्साम साहब से हम वो बातें पूछेंगे जो लोगों को नहीं पता हैं, जो सामने नहीं आती हैं, और उनकी स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे, किस तरह कहाँ से उन्होंने शुरू किया। तो हस्साम साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का और हमें टाइम देने का। तो आप बताइए कि कहाँ से आपने ये शुरू किया, किस तरह आपको लेफ्ट पॉलिटिक्स में आप अट्रैक्ट हुए, और अपनी ज़िंदगी के बारे में शुरू से बताएं कि कहाँ से किस तरह आप एंटर हुए। पॉलिटिकल लाइफ में कहाँ से एंटर हुए, शुरू से तो जिंदगी जो है वो तो फिर बहुत तवील हो जाएगी। तो पॉलिटिकल लाइफ में जो एंट्री हुई है वो हुई है पॉलिटेक्निक, पिंडी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। वो मैं अपने ज़ाती कारोबारी लिहाज से मैंने मेरे वालिद साहब का मशवरा था कि भाई आप एयर कंडीशनिंग का काम करो, तो उसमें जो है ना मुझे एयर कंडीशनिंग के लिए जो है उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक से कुछ महारत हासिल, तो मैं वहां चला गया। चीजें मैं पढ़ने लिखने का था, पढ़ता लिखता रहता था। कोई चीजें जो है लिखता तो कम था, पढ़ता ज्यादा था। तो उसमें मुझे चाइना ने फैसिनेट किया। तो चाइना की फैसिनेशन से मुतासर होके हम लोग कुछ दोस्त जो है पॉलिटेक्निक के इकट्ठे हुए, तो जिसमें मेरी क्लास के लोग भी थे, सीनियर्स भी थे। तो हम लोगों ने मिलजुल के एक जो है तंजीम बनाई, स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। और उसमें जो है वो ये तंजीम जो है ये पॉलिटेक्निक तक ही महदूद थी ये। और फिर हम लोगों ने इसकी जो है ना लॉन्चिंग की, और लॉन्चिंग भी जो है पीसी में हुई, और उसमें एसएम जफर आए उस वक्त मिनिस्टर होते थे, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे ये। तो वो आए हमारे कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के हवाले से, उस हवाले से वो आए वहां पे। तो उसके बाद जो है ये हुआ कि अब सिलसिला शुरू होता है कि भाई एक साहब है जो पीपीआई में हुआ करते थे, और वो गालिबन डेरा इस्माइल खान से थे, या मुझे सही याद नहीं है, पेशावर से थे। पख्तून थे वो, बहुत खूबसूरत यंग आदमी, बड़ा एनर्जेटिक आदमी और बड़ा कमिटेड आदमी। उन्होंने मुझसे रब्ता किया उस मीटिंग, उस कॉन्टिनेंटल के मीटिंग के बाद। तो ये आप कह सकते हैं कि ये पार्टी का पहला राब्ता था आपके साथ। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये पार्टी का पहला रास्ता था और राब्ता था। और उन्होंने फिर जो है मुझे उन्होंने मीटिंग की और कहा कि भाई फिर इस पे भी बात हुई, चाइना पे भी, रशिया पे भी। उस वक्त तक तो स्प्लिट भी नहीं हुआ था। नहीं, उस वक्त नहीं था ना। उस वक्त तक तो अच्छा सचिव। ये कौन से सन की बात आप बता रहे हैं? ये मेरा ख्याल है ये 67 की शायद है, 67 की होगी या अर्ली 68 की होगी, अर्ली 68 की। तो उस वक्त तो सच्ची बात यह है कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी का इल्म ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि पाकिस्तान में भी कोई अभी तक एक्टिव पार्टी कोई है। तो क्योंकि अंडरग्राउंड थी, सही, ओपन पार्टी तो थी नहीं, सही। तो मगर उसके रुकन की हैसियत से वो मेरे साथ राब्ते में थे, और वो मुझे जो है ना वो क्या कहना चाहिए, गाइड करते थे। मतलब चीजों को मुझे मतलब चाहते थे कि भाई मैं उनका कहना ये था कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है और आप काफी कुछ कर सकते हो, तो आप इसमें आए, मगर उसके लिए जरूरी है कि पहले आपको नॉलेज हो कि कैसे जो है ना क्या चीज है, नजरियात क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है, उन चीजों को आप समझें। तो वो फिर हम लोगों ने
ہمارا ایک دوست تھا اسی کے گھر پہ، یہ شہر کے اندر تھا چونکہ، تو وہ زیادہ تر شہر کے علاقے کے لوگ تھے، تو وہ میں ذرا دور رہتا تھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں، تو وہاں ہم میٹنگ کیا کرتے تھے، تو وہ بھی آتے تھے. یا پنڈی کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ بھی آتے تھے اور کرتے تھے گائیڈ. پھر اسی دوران جو ہے ایک دفعہ انہوں نے ہمیں چائنیز، میرا خیال ہے نیشنل ڈے تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہاں انوائٹ کیا. وہاں چائنیز جو ایمبیسڈر اور دوسرے لوگ تھے، ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی. پھر انہوں نے ایک جنرل ڈسکشن تھی، کوئی پرٹیکولر نہیں. تو کتابوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو موضوعوں کے جو والیومز ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. تو انہوں نے دیے ہمیں. اور یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اور بھی جو ہے کتابیں مارکس کی اور اینگلس کی لکھی ہوئی. اور خاص طور سے ایک کتاب جب انہوں نے سٹارٹ کرایا تھا، تو وہ کتاب ٹالسٹائی تھا جو ماں جس نے لکھی، ماں، اس سے جو ہے وہ پڑھائی تھی، اس نے کافی فیسینیٹ کیا. تو اب تک مطلب اس وقت تک جو تھا وہ میرا رومانٹسزم تھا. کوئی نظریاتی پہلو اس کے اندر ابھی تک ابھر کے نہیں آیا. آپ پولی ٹیکنک کالج میں تھے. ہاں، تو وہ ایک میری جو رومانٹسزم تھا کہ بھائی ہمیں بھی، ہمارے ملک میں بھی جو ہے نا، ہم بھی اس میں جو ہے نا لوگوں کی برابری کے لیے، صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کام کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نکلے. وہ ابھی تک آپ جو ہے وہ این ایس ایف جوائن نہیں کیے، این ایس ایف نہیں پہنچے. بھٹو صاحب نکلے. بھٹو صاحب نکلے تو میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، بھٹو سے بھی نہیں تھا. وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا دورے کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان کا دورہ کریں گے بائی روڈ، وہ ٹریول کرتے ہوئے. تو ہمیں پھر انہی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی بھٹو صاحب جو ہے وہ گزریں گے یہاں سے، تو آپ لوگوں نے ان کا استقبال کرنا ہے. ہاں، مین روڈ سے ہی گزریں گے. وہ جی ٹی روڈ پہ ہی تھا وہ پولی ٹیکنک. تو خیر ہم لوگوں نے اکٹھا کر لیا لوگوں کو، لڑکوں کو، کافی لڑکے اکٹھے ہو گئے. اور ویسے بھی جو ہے تو بھٹو صاحب جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی اتنا اچھا خاصا مجمع ہے یہاں پہ، تو گاڑی انہوں نے روکی اور بونٹ پہ کھڑے ہو کے تقریر کی. انہوں نے بونٹ پہ تقریر کر کے وہ چلے گئے. تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا. تو لڑکوں نے پتھراؤ کیا تو پھر فائرنگ ہو گئی. تو ایک لڑکا ہمارا عبدالحمید شہید ہو گیا وہاں پہ. اور اتفاق یہ ہے کہ جب اس کو گولی لگی ہے تو سب لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے تھے، مگر جب وہ گرا ہے تو پھر میں نے دوڑ کے اس کو اٹھایا اور اپنی گود میں اس کا سر رکھا، مگر اس کے بچنے کے امکان نہیں تھے. تو یہ پہلا انکاؤنٹر تھا آپ کا پولیس کے ساتھ؟ پہلا انکاؤنٹر تھا. اب وہاں سے یہ ہوا کہ یہ جب واقعہ ہو گیا تو لڑکوں کو جو ہے بھی جب پتہ چلا کہ یہ ہوا تو لڑکے اور بھی پھر گئے، انہوں نے اور پتھراؤ وغیرہ شروع کیا. تو پولیس تھوڑا پیچھے ہٹ گئی. تو پھر ہمارے کالج کے جو کچھ جو ٹیچرز وغیرہ یا جو بھی وہاں کے کرتا دھرتا تھے وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے اندر چلتے ہیں. اندر لے کے گئے، اندر لٹایا. میرے کپڑے خون میں لت پت تھے. تو پولیس پیچھے تو ہٹی تھی، مگر اس کا گھیراؤ ان کے پاس ہی تھا. تو پھر کچھ لڑکوں نے کہا کہ یار حسام، تمہارے کپڑے جو ہے نا خون سے لت پت ہو رہے ہیں، تم یہاں سے نکلو. میں نے کہا کیسے نکلوں یار، ان کپڑوں میں تو نہیں نکل سکتا. تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کو پیچھے سے نکال کے لے جائیں گے. اور پیچھے پھر ان میں ایک لڑکا تھا جو کہ وہاں کوہ نور مل تھی، ٹیکسٹائل مل، بیک سائڈ پہ ادھر، تو پیچھے سے اس کا راستہ تھا. اور وہاں ان کی کالونی تھی، مزدوروں کی بھی کالونی وہاں پہ تھی. تو وہ کسی وہاں کام کرنے والے کا بیٹا تھا. تو پیچھے سے لے کے گیا، اپنے گھر لے کے گیا، کپڑے میرے چینج کروائے، منہ ہاتھ دھویا، یہ کیا. اور پھر وہاں سے جو ہے نا
میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا. تو اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں حسام بھائی کہ این ایس ایف کے اندر کس طرح شمولیت ہوئی، اور شمولیت ہوتے ہی آپ پریزیڈنٹ پورے پنجاب کے، آپ پورے اس کی جو مین اس کی جو قیادت تھی این ایس ایف کی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے حصہ تھے. تو آپ پریزیڈنٹ کس طرح بن گئے، یا اس میں بھی کوئی پارٹی کے ڈائریکٹیوز تھے، پارٹی کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں آ چکے تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے؟ یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. چلے آپ یہاں سے جو بیچ کا حصہ تو رہ جائے گا وہ پھر کسی وقت کر لیں گے ڈسکس. لیکن یہ اینٹی ایو موومنٹ میں جو میرا رول رہا اور اس کے حوالے سے میرا ایک امیج بنا، اور وہ میں ہر پورے پنجاب میں، سرحد میں، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، اس تمام جگہوں پہ جو ہے نا ایک میرا نام تھا، اور اچھا نام تھا. لوگ جو ہے وہ ہمارے ایک کال پہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے پارٹی نے جو ہے رابطہ کیا کہ بھائی آپ. تو مجھے جو ہے پھر سب سے پہلے تو میراج محمد خان سے میرا رابطہ ہوا باقاعدہ طور پہ، جو کہ سابق پریزیڈنٹ تھے. اچھا، سابق ہو چکے تھے. اور سابق اس لیے ہو گئے تھے کہ ان کو پارٹی نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں بھیج دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ سابق ہو گئے. تو مگر یہ کہ ان کا انفلوئنس اسٹوڈنٹس میں تھا. تو پھر میراج سے پنڈی میں رابطہ ہوا. ان کا وہ ان کے بہنوئی کا گھر تھا، وہیں پہ جو ہے نا یہ جو صاحب تھے جرنلسٹ، انہوں نے کہا جی کہ میراج صاحب آئے ہوئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو وہی پی پی آئی والے. تو میں پھر چلا گیا. میں پھر گیا، میراج صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ نے کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جو وہاں جو ہے وہ ایوب کا جو 10 سالہ جشن وہ ترقی یا کیا وہ جو منا رہے تھے، تو اس کے اگینسٹ ہم نے جو ہے نا وہ مزاحمت شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف جدوجہد شروع کی ہوئی ہے، اور ہم نے آغاز کیا ہوا ہے. تو اب یہاں جو یہ ہو گیا ہے، تو اب اس معاملے سے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ یہاں سے این ایس ایف میں جوائن کر لیں، اور این ایس ایف وہ ایک تسلسل بن جائے گا. ان دی مین ٹائم میری جو ہے نا کچھ جو میں رابطے کچھ ہوئے، لوگوں نے یہ حمید شہید کی وجہ سے جو ہے وہ میرے سے رابطہ کرنا شروع کیا تھا دوسرے کالجوں کے، جس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ کالج، انٹر کالج، ان کے سب صدور تھے، کچھ عہدے دار تھے. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی تفصیل کہ انہوں نے کیوں کیا، کیسے کیا، وہ ایک الگ واقعہ. تو خیر میں نے کہا بھائی اسٹوڈنٹس کو یونائٹ ہونا چاہیے، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بناتے ہیں، اور اس میں جو بھی عہدیدار ہیں ان کو لے لیتے ہیں، پریزیڈنٹ سیکرٹری میں سے اگر کوئی ہے وہاں پریزیڈنٹ نہیں آتا تو وہاں کا وائس پریزیڈنٹ لے لیتے ہیں، سیکرٹری نہیں آتا تو جوائنٹ سیکرٹری لے لیتے ہیں. اس طریقے سے 2 آدمی لے کے ہم ایک اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بناتے ہیں. تو وہ پہلی اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ میرے گھر پہ وہاں سیٹلائٹ ہال میں ہوئی تھی. وہ ہم لوگوں نے جو ہے اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی فارم کر لی. اس کے بعد جو ہے نا میراج سے ملاقات ہوئی تھی. تو میراج نے جب کہا جی آپ ایسے، تو میں نے میراج سے کہا کہ دیکھو ابھی جو ہے ہم اس موومنٹ کو کوئی پولیٹیکل کلر دے دیں گے تو یہ آپس میں نفاق پڑ جائے گا، کیونکہ مختلف خیال کے لوگ ہیں. تو پہلا تو ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایوب خان کو اتاریں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو جب وہ وقت آ جائے گا تو میراج نے ایگری کیا اور کہنے لگا، تو بلکہ جملہ تھا اس کا کہ تو پھر تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم جو ہے نا اس کو ایوب کو گرانے کے بعد این ایس ایف میں آ جاؤ گے. میں کہا بالکل، میں آپ وعدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آ جاؤں گا. تو ایسا ہی ہوا. ایوب کے جانے کے بعد ماشاء اللہ جس دن لگا یحییٰ خان نے جو ہے نا ٹیک اوور کیا، اور اسی رات کو مجھے اٹھا لیا، ایک اور کو اٹھا لیا. وہاں سے آپ پکڑے گئے سیم ڈے ماشاء اللہ کے اناؤنسمنٹ کا. وہ پھر جیل چلے گئے، جیل میں رہے کچھ عرصہ. تو
बीच में फिर खैर जल्दी उन्होंने बावजूद उन्होंने जल्दी छोड़ दिया, तो आगे आए तो फिर जो है ना NSF में ज्वाइन कर लिया। और डायरेक्ट आपको सदर? नहीं, डायरेक्ट नहीं। वो फिर ये कहा गया कि आप पहले तो आप जो है ना फौरी तौर पे पिंडी की जो है ना तंजीम जो भी है अनाउंस कर दें। तो पिंडी की तंजीम अनाउंस कर दी और आप जो है वो पूरे पंजाब में ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं कैपेसिटी तो उन्होंने कहा किसी भी कैपेसिटी में एज एन ऑर्गेनाइजर, कन्वीनर, कुछ भी है, तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि हम जो है ना ओहदेदार जो है वो कन्वेंशन के बाद तय करते हैं। ठीक है, पिंडी की तंजीम अनाउंस की, तो उसके बाद जो है फिर ये इस दौरान मेरा ज़की अब्बास वगैरह से भी और लोगों से भी इस दौरान ज़की साहब और शाकिर बाजी इस्लामाबाद में थे पिंडी? मेरा ख्याल है उस जमाने में पिंडी में थे, मेरा ख्याल है, या अगर जहन कह रहा है तो ऐसा होगा, नहीं तो फैल साहब से फिर मुलाकात भी हुई। तो फैल साहब से भी मुलाकात हुई तो फैल साहब ने कहा कि बल्कि एक मुलाकात तो बड़ी मुख्तसर सी हुई, वो वहाँ का जो PIA का प्रेसिडेंट था नजर हुसैन कियानी, वो हमारे साथ मूवमेंट के अंदर भी रहा। तो उस वक्त आपको पता चल चुका था, चीजें ओपन हो चुकी थी कि पार्टी का सेक्रेटरी से आप जो है गपशप आ रहे हैं, बात कर रहे हैं? हाँ, वो तमाम मामला वो पता चल, हाँ, कि भाई यहाँ पार्टी जो है एग्जिस्ट कर रही है, अंडरग्राउंड पार्टी है और वो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे मौजूद है, हर जगह यूनिट्स हैं, स्ट्रांग है। और इसका जो है स्टूडेंट फ्रंट जो है NSF है, लेबर फ्रंट जो है कौमी मजदूर महाज है, और पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे पीपल्स पार्टी उसका पॉलिटिकल फ्रंट है। ये आप पे सब चीजें एक्सपोज थी? ये सब एक्सपोज है। और आप जो है आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अलाइन थे इनके साथ? जी हाँ, आइडियोलॉजिकली अलाइन। तो फिर उस वक्त तो खैर साहब ने ये कहा कि भाई, और चौधरी इकराम थे उस वक्त साथ में, तो इन दोनों के मौजूदगी में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा जी कि आप जो है लाहौर चले जाएं, क्योंकि जब आपने पूरे पंजाब में NSF को ऑर्गेनाइज करना है तो लाहौर चले जाएं और लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो ये आज के बच्चों को अगर ये बात बताएं कि पार्टी कह रही है कि आप यहाँ से सब चीजें छोड़ें और आप लाहौर जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और ताकि ऑर्गेनाइज करना है, तो समझ भी नहीं आएगा। मगर आपको पार्टी के ये ऑर्डर्स हुए, इंस्ट्रक्शंस हुई कि आप पिंडी छोड़ें और लाहौर जाएं और लाहौर जाके एडमिशन लें और NSF ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो वो फिर जो है मैंने कहा कि हालांकि काफी लोगों की राय इससे मुख्तलिफ थी कि भाई तुम्हारी बेस है, बेस छोड़ के जाओगे, वहाँ लाहौर से तुम्हारी बेस नहीं है। लाहौर में इसमें शक नहीं है कि लाहौर वाले भी तुमको जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, मूवमेंट के दौरान जो भी रास्ते में आए थे सब लोग जानते हैं, तो वो फायदा तो होगा। लेकिन ये है कि बेस, अपनी बेस नहीं छोड़नी चाहिए। मगर ये है कि मैंने कहा कि नहीं भाई, अब पार्टी का फैसला है तो मैं तो जाऊंगा। चले गए, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो भी एक कहानी है कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में, बेसिकली तो मैं लॉ में लेने के लिए गया था, मगर वो वहाँ लॉ में नहीं हो सका तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया। खैर, तो वहां से फिर हमने जो है NSF के अच्छा, ये मुझे तो यहाँ से भेजा था और सोहेल हमायूं को कराची से भेजा था। सोहेल कराची से गए थे, वो बेसिकली लाहौर के रहने वाले थे, लाहौराइट से, तो उनको भेजा था। और वो बड़े सुलझे हुए और एक तरह से देखा जाए तो वो नजरियाती काम ज्यादा उस पे तवज्जो थी उनकी, ऑर्गेनाइजेशनल पे कम और नजरियाती लिहाज से ज्यादा थी कि भाई कारकुनों की नजरियाती ट्रेनिंग। तो मेरा रोल इतना ही था कि मैं जो है जहां भी जाता था, और खासतौर से लाहौर में भी जो लड़के थे तो वो मैं सोहेल हमायूं के हवाले कर देता था कि भाई लो, अब इनको तुम संभालो, ट्रेन करो आइडियोलॉजिकली। तो वो करते थे बड़े बहुत मेहनत और ईमानदारी से, और अपने घर में लोगों को खाना भी खिलाना, चाय भी पिलानी, सब कुछ करना। किसी को ठहराना होता था तो ठहरा भी देते, बाहर से कोई आया हुआ हो। तो अच्छा, यही काम मैंने थ्रू आउट जहां भी मैं जाता था
تو مجھے جو بھی پوٹینشیل نظر آتا تھا کہ بھائی یہ پارٹی کے لیے پوٹینشیل ہے، این ایس ایف کو تو آرگنائز کر ہی رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ پارٹی کو بھی کر رہا تھا۔ اسٹوڈینٹس کو آپ این ایس ایف میں لے آتے تھے، این ایس ایف میں، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کے باہر کا ملتا مزدور یا کوئی نہیں، دانشور یا کوئی ایسا تھا، ہاں وہ اس کو آپ پارٹی کے لیے؟ نہیں، اسٹوڈنٹس میں سے بھی جس کا پوٹینشیل ہے اچھا، اس کو بھی پارٹی کے لیے جو ہے کہ بھائی یہ اس نوجوان کو آپ جو ہے نا ٹرین کریں اور اس کو آئیڈیالوجیکلی اکوپ کریں اور پارٹی کا حصہ بنائیں۔ تو وہ سٹارٹ تو ہمارا اسٹڈی سرکل سے ہی ہوتا تھا، تو وہ وہاں کے جو بھی پارٹی کے لوگ تھے مختلف شہروں میں وہ اس کو کرتے تھے، ہینڈل کر۔ اور سب سے اچھا رول مجھے سہیل ہمایوں کا یہ لگا کہ اس نے جو ہے پورا نیٹ ورک آئیڈیالوجیکلی اکوپڈ لڑکوں کا ایک الگ سے نیٹ ورک بنایا۔ ایک تو این ایس ایف کی تنظیم کا جو نیٹ ورک تھا وہ تو تھا ہی تھا، اس کو تو میں دیکھتا تھا۔ آئیڈیالوجیکلی جو نیٹ ورک ایک بنایا تھا پارٹی کے لڑکوں کا، آئیڈیالوجیکل لڑکوں کا جو پارٹی کا نیٹ ورک بنایا تھا اور اس کو چلا رہا تھا، سنبھال رہا تھا، وہ سہیل ہمایوں کر رہا تھا، مشورے سے کرتا تھا ساری چیزیں جو بھی ہے۔ اور پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہم ڈیزائن کرتے تھے این ایس ایف کے لیے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ پیچھے تو وہی لڑکے ہوتے تھے، سامنے میں دوسرے عہدیدار ہوتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کام کرنے کا۔ اور آپ یقین جانیں کہ اتنی تیزی سے چیزیں بڑھی ہیں وہاں پہ کہ تصور میں نہیں تھا۔ پنجاب میں تو این ایس ایف تھی نہیں، جو آپ بنا رہے ہیں یہیں سے بن رہی ہے۔ پنجاب میں بھی بنی یہیں سے، اس وقت کا صوبہ سرحد میں بھی یہیں سے بنی، اور اس میں بھی جو ہے نا بیک بون جو تھے وہ تو فیض عباس کے جاننے والے لڑکے تھے، یوسف انور تھے، اور پارٹی کے تھرو آپریٹ ہو رہا تھا۔ سرحد بھی، پنجاب بھی، بالکل، اور غزنوی تھے۔ پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہزارہ میں گئے، ہزارہ میں بھی تنظیم بنائی، گلگت میں بنائی۔ تو یہ ساری جگہوں پہ جو ہے نا ہم نے کام کیا۔ اور اس میں جو ہے وہ اتنا یہ ہوا کہ پھر ایک سٹیج یہ آئی کہ پھر اتفاق یہ کہ اچھا الیکشن کا بھی اچھا واقعہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے الیکشن ہو رہے تھے۔ یہ کون سا سن ہے؟ یہ میرا خیال ہے 70 ہے، 70 ہے شاید، ہاں 70۔ تو وہاں جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے ہم تو نئے گئے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہم نئے تھے، نام تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، نئے تھے، تنظیم ہے سچ کوئی نہیں تھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر۔ تو لوگوں کو اکٹھا کر کے جو بھی ہمارے اس زمانے کے اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ چلتے تھے، ان کو جو ہے نا لا کے این ایس ایف ایک شکل بنائی۔ اور پھر وہاں پہ این ایس او ہوتی تھی جس کی قیادت امتیاز عالم کے پاس تھی آرگنائزیشن۔ ایک اور ندائے طلباء ہوتی تھی، وہ بھی اس میں میرا خیال ہے ہمراز احسن وغیرہ تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو یہ جو تین ہی تھی میرا خیال ہے مین، یا ایک آدھ کوئی اور بھی ہوگی تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ جی ابھی اگر الیکشن لڑنا ہے تو ہم لوگ اگر جوائنٹلی لڑیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، ورنہ جمعیت کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ آج تک جمعیت کو کوئی ہرا ہی نہیں سکا تھا۔ سب نے ایگری کیا۔ پھر آیا جی کینڈیڈیچر کیا ہوگا، تو کینڈیڈیچر کے لیے جو ہے میں نے کہا بھائی چلیں آپ لوگ بتائیں کیا۔ اچھا اس زمانے میں ایک جہانگیر بدر، ایک وہ پیپلز پارٹی کا بھی گروپ تھا، وہ بھی، تو وہ جہانگیر بدر کا جو ہے کہنے لگا یہ کہ جہانگیر بدر جو ہے وہ تو لڑے گا ہی لڑے گا، اور اگر اس کو، وہ میرے سے بھی کافی کلوز تھا۔ میں نے کہا مجھے جہانگیر بدر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ لوگ سب اتفاق کرتے ہیں، کہنے جی ہاں جی ٹھیک ہے ہمیں اتفاق ہے، جہانگیر بدر کو ہم پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بناتے ہیں۔ تو امتیاز عالم کہنے لگا جی مگر ایک سیٹ ہمیں جو ہے نا امپورٹنٹ چاہیے ہوگی۔ میں نے کہا آپ بولیں جنرل سیکرٹری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بنے جو سیکرٹری بنے۔ اس نے ندائے ملت نے شاید ندائے طلباء نے جوائنٹ سیکرٹری کی مانگ، انہوں نے کہا جی کہ، تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے کیا بچا ہے، تو کہنے لگے جی وائس پریزیڈنٹ۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، اگری ہو گئے۔ تو آپ نے جماعت کو مارا؟ جماعت کو نہیں،
पूरी तरह नहीं मारा, मगर उसके अंदर मेरे ज़हन का ये है कि जो गेम खेली थी, मुझे पता था कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का कंटेस्ट तो बहुत ही स्ट्रांग होगा, राइट, वाइस प्रेसिडेंट पे शायद इतना नहीं होगा। वो ये 2 इम्पोर्टेंट पोस्ट है, तो इसलिए मैंने जो है आपने एग्री किया, एग्री भी किया, और वो जो मांगते रहे वो उनको देते भी रहे। जी, वो एक तो यूनिटी पैदा हो गई, एक अपने मर्जी की चीज मिल गई। सही, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट वहां हमने रखा राशिद भट्ट को, लड़के को, लाहौर के, सही, अपने एनएसएफ में आ गया था, पुराना मेरे स्टूडेंट मूवमेंट के जमाने से जान पहचान थी। वो कोई एडलॉजिकल लड़का नहीं था, सही, साहिवाल का रहने वाला था, हॉस्टल में रहता था, और बड़ा जो है वो सोशल था, तो उसके जो है ना कनेक्शंस बहुत थे, हर जगह उसकी इज्जत, मतलब है कि वो अगर कह देना कि भाई मैं उन खड़ा है मैंने वोट देना है, तो कोई ना करने वाला नहीं था। वो नहीं पूछेंगे कि क्या सोच है, क्या लेफ्ट है, क्या राइट है, क्या ये है, क्या कुछ भी नहीं। तो वो मैंने उसको चुना। अब उसको चुना तो उस पर एतराज हुआ जी कि आपने इसको कैसे चुन लिया। मैंने कहा भाई ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है ना, आपने जो आप, मैं तो नहीं कह रहा आप किसको कैंडिडेट करते हैं। तो वो कहने लगे जी कि मगर इसके अंदर तो यार ये तो अजीब है, आपको इसको पता है आपके इसके शौक क्या क्या है। मैंने कहा जो भी हो वो उसका जाती फेल है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो कर रहा है करता रहे। कहने नहीं जी हमें तो मंजूर नहीं है। अच्छा, मैंने कहा तो फिर ऐसा करते हैं, उसको हम बुला लेते हैं, सब बैठ जाते हैं, उससे जिसको जिसको जो सवाल जवाब करते हैं वो कर ले। बुलाया उसको बुलाया तो उसने, सबने अपने अपने सवाल किए, जी आप ये करते हैं, उन्हें करता हूँ, आप ये करते हैं, उन्हें करता हूँ, आप ये करते हैं, उन्हें करता हूँ, आप ये करते हैं, उन्हें करता हूँ। किसी को ना नहीं किया। और मैंने उसको ये कहा था जो पूछा जाए उसका सही जवाब दे देना। तो बाकी फिर आखिर में जो है ना, फिर तुम अपना जो, फिर जब मैं पूछूं कि भाई हाँ अब बताओ राशिद अब तुम क्या कहते हो, तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने वहां जवाब दिया कि जी अगर अगर मैं सारियां गल्लां छड़ दवा तो फिर तो मैं फरिश्ता ना। तो वो जो बैठे थे वो कहने लगे हाँ जी, कहने मैं बंदा मैनू बंदा ही रहने दो, फरिश्ता ना बड़ा। सही, मैंने कहा जी अब आपने सुन लिया, अब बात खत्म हो गई, अब ये बंदा है, आप सारे भी बंदे हैं, अब हमारा कैंडिडेट यही है, अब मैं इससे बैकआउट नहीं करूंगा। सही, तो मान गए बाकी मान गए। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है। तो रिजल्ट वो क्या ऐसे है? रिजल्ट ये आया कि सिर्फ राशिद भट्ट जीता, अच्छा, वो आपका स्ट्रेटेजी जो है वो काम कर गई। अच्छा, वहां ये होता था कि अगर आप, जो प्रेसिडेंट होता था उसको वहां एक प्रेसिडेंट हाउस मिला हुआ था, उसमें 2 बेडरूम थे और बाकी लिविंग एरिया ये वो डाइनिंग किचन विचन ये वो, तो वो प्रेसिडेंट जो भी होता था वो वहां ठहरता था। अब हमने उस पर जो है ना सबको इकट्ठा किया, हमने कहा कि भाई प्रेसिडेंट उनका है, वाइस प्रेसिडेंट हमारा है, तो दोनों को ठहरना चाहिए, 2 बेडरूम है वहां पे, सही, दोनों शेयर करें। तो वो खैर हम लोगों ने शोर शराबा करके हमको भी एक्सेस मिल गया वहां पे, जो है वो वीसी वगैरह से कर आके वीसी ने कहा चलो ओके चलिए झगड़ा खत्म करो। राशिद भट्ट को मैंने बुला के कहा, मैंने कहा देख बेटा अब तेरा असल काम शुरू हो रहा है। तो वो मुझे लीडर कहता था, लीडर हुक्म कर जो कहेंगे। मैं कहा जितनी बातें इन लोगों ने तुम्हारी गिनवाई है ना, ये सारी चीजें जो है ना हफीज खान तुम्हारे साथ होना चाहिए सारे मामलात में। अच्छा, वो हफीज खान जो था वो ओरिजिनली जमीयत का नहीं था, ओरिजिनली नहीं था जमीयत का, मगर यह है कि जमात के करीब जमीयत का कैंडिडेट भी था, जमात के करीब, खूबसूरत लंबा तिरंगा बेल बॉटम पहनने वाला ये वो। तो उसको लगा दिया उसको, उसने जो है ना महीने 2 महीने में वो अपने जैसा बना लिया उसको। जब अपने जैसा बना लिया तो जमात इस्लामी ने उसको डिसोन कर दिया कि जी हमारे हमारे यहाँ तो हमारी अखलाकियात तो इसकी इजाजत नहीं देती हमें। वो जब डिसोन कर दिया तो वो प्रेसिडेंट भी हमारा हो गया।
یہ جو اختلافیات پینا پلانا کرتا تھا یہ کیا یہ سارے معاملات اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا, کچھ کہنا نہیں, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, مگر یہ جو بھی تھا تو اس طریقے سے وہ ایک رول رہا وہاں پہ باقاعدہ. پھر وہ یونین ہمارے قبضے میں تھی, پریزیڈنٹ بھی ہمارا, وائس پریزیڈنٹ بھی ہمارا. تو پنجاب یونیورسٹی, دیٹ واز دی اونلی ایئر جب آپ کے قبضے میں رہا پالیٹکس. اس سے پہلے نہیں تھی, نہ پہلے تھی نہ بعد میں. تو یہ دیکھیں نا, اچھا یہ جو ہے نا یہ آپ اس کو برجوا پالیٹکس کی ٹیکنیکس کہیں یا کچھ بھی کہیں, تو یہ تو ٹیکنیک ہے نا, یہ تو ٹیکنیک ہے, یہ تو گیمکس ہیں, آپ کو گیمکس کھیلنی پڑتی ہے اس پالیٹکس. بلکہ مجھے ایک بڑے کہنا نہیں چاہیے مگر میں نام نہیں لوں گا کامریڈ کا, انہوں نے جو ہے ایک میٹنگ کے اندر جو ہے نا کھڑے ہوئے کہا جی کہ آپ نے اس کو لیڈر بنایا ہوا ہے, بڑے میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اس کو لیڈر بنایا ہوا ہے, یہ جو ہے نا ہماری بات ہی نہیں سنتا ہے. تو کیا نہیں سنتا ہے؟ کس کے بارے میں یہ بات نہیں؟ میرے بارے, آپ کے بارے میں بڑے میاں بھی بیٹھے ہوئے, بڑے میاں تو بات ہی نہیں سنتا ہے, یہ اپنی مرضی چلاتا ہے. تو کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے جی کہ اب ہمارا رول تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو نظریہ ہے اس کو پروموٹ کریں. تو وہاں وہ تقریروں میں تو کوئی بات ہی ایسی نہیں کرتا, مزدوروں کی, کسانوں کی, اس کی, وہ تو باقی جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس کی زیادہ کرتا ہے, اور یہ کہ تو بات ہی نہیں کرتا. تو بڑے میں نے میری طرف دیکھا, میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, میں مزدور کسان راج کا نعرہ پنجاب یونیورسٹی میں لگاؤں؟ میں تو نہیں لگاؤں گا. بڑے بھی ہنس پڑے, ہنس پڑے کہا چھوڑو یہ جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو, اس کا کام NSF بنانے کا ہے, اور یہ وہ کر رہا ہے, اس سے تو آپ کو کوئی آپ کو نہیں ہے پرابلم. نہیں, میں نے کہا نہیں, نہ صرف NSF بنانے کا, یہ سہیل ہمایوں بیٹھا ہوا ہے, اس سے پوچھیں کتنے لڑکے میں نے ان کو دیے ہیں جس کو, ہاں سہیل ہمایوں کہا ٹھیک ہے. تو بڑے میں نے کہا بس یہ کافی ہے, یہ کافی ہے, اس پارٹی بنانے دو, اس کو NSF بنانے دو, پارٹی بنانے دو, جو کام کر رہا ہے وہ کرنے دو. یہاں پہ یہ جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں, جب تک NSF میں اسپلٹ نہیں ہوا ایک NSF تھی, پیچھے ایک پارٹی. تو یہ مجھے بتائیں حسام بھائی کہ کب تک یہ NSF کے ساتھ ایسوسیشن رہی, کب آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنے آپ کو وڈرا کیا؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ 70 کا اینڈ تھا یا 71 کے بعد, نہیں 72 میں بھٹو کی حکومت ہے, اس سے پہلے جو ہے نا میں تھا اسی میں. لیکن یہ کہ اس دوران جو ہے نا وہ الیکشن, اگر آپ کو معلوم ہو کب ہوا تھا ریفرینڈم, مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے. ہاں چھوڑ چکا تھا میرے خیال میں, اس وقت چھوڑ چکا تھا. بعد میں جو ہے نا طفیل صاحب نے جو ہے نا پھر مجھے جو ہے نا اس میں PIA میں کرا دیا. PIA کا ریفرینڈم آ رہا ہے یار, یہ بڑا ٹف ہے, اور یہ اب تم نے سنبھالنا ہے, یہ جتنے بھی اسٹیشنز ہیں پنجاب پالیٹکس سے وڈرا کیا اور کہا کہ آپ PIA نہیں, اس کو بھی دیکھتے رہو, مگر یہ ہے کہ آپ PIA میں جو ہے نا PIA ریفرینڈم کے طور پہ خاص طور سے, کیونکہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ جب بھی ہم یہ اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی یا NSF کو بھی تھی, تو جب بھی ہم کہیں بھی جاتے تھے, ملتان جاتے تھے یا اور کہیں بکر ہے, سرگودا ہے, جہاں بھی گئے, تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ لیبر لیڈرز بھی ہوا کرتے تھے, تو ساتھ موو کرتے تھے, کوآرڈینیشن تھی ہماری. اور کچھ تجارتی تنظیمیں جو تھیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن تھی, ٹیکسی ڈرائیور, دوسرے تیسرے اور ہر قسم کے لوگ. تو یہ بڑے میاں نے پھر کہا کہ جی ابھی تم جو ہے نا یہ بڑا کروشل مسئلہ ہے, اور یہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ڈسلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے PIA سے, پیاسی کی, کہ یہ ڈسلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی تم جو ہے نا باقی سارے کام چھوڑ دو, اور اس کو کیونکہ یہ ہماری جو ہے نا اس وقت جو ہے بیک بون ہے, اور اسی ہاں یہ ہمارا قلعہ ہے, اور یہیں سے ہم نے جو ہے نا پارٹی کو بلڈ کیا ہے, اسی کے گرد ہم نے پارٹی کو بلڈ کیا ہے, اور اس سے ہمیں
جو لیگل ریسورسز ہمیں مل سکتے تھے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسلوج کریں تو پارٹی افیکٹ ہو جائے گی. گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے. تو بھٹو کی گورنمنٹ میرا خیال آ چکی تھی. ہاں آ چکی تھی یا آنے والی تھی, مجھے ابھی صحیح یاد نہیں آ رہا ہے. تو 82 کا بہرحال یاد ہے. تو وہ پھر مجھے جو ہے لاہور میں جو ہے نا انہوں نے آپ نے جوائن کی اور لاہور اسٹیشن ہوا, اس کے اندر بھی ایکٹیو رہے آپ. اس کے اندر بھی ایکٹیو رہے اور پورا ریفرینڈم کے طور پہ ہر جگہ ملتان جانا, اور جہاں جہاں بھی جا سکتے تھے, پنڈی میں ہے, وہاں 3 4 5 ہی اسٹیشن تھے اور کوئی, تو وہ ہر جگہ جو ہے. اور نظر حسین کیانی پنڈی میں تھا, وہ بلا لیتا تھا جو بھی جلسہ ولسہ ہوتا تھا. زیادہ تر تو مجھے جلسوں ہی کے لیے بلایا جاتا تھا. اور لاہور میں خیر چونکہ وہیں اسٹیشن پہ تھا تو ساری ایکٹیویٹی میرے مطلب ہے اس میں ہر قسم کا جو ہے نا جہاں جہاں میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا پوری تنظیمی طور پہ. تو تقریباً جلسے اور گیدرنگز, الیکشن میٹنگز وہ بھی اپنی جگہ رہی. بلکہ الیکشن میٹنگ کے دوران ایک میں تمہیں بتاؤں بڑا اچھا دلچسپ یہ ہوا کہ ہمارا ایک دوست تھا, وہ بیڈمنٹن کا تھا, بڑا اچھا, گوگی نام تھا شاید اس کا. اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایک فلم ڈائریکٹر, نام بھول رہا ہوں اس کا, سنتوش کا چھوٹا بھائی تھا. وہ اس سے اس کی دوستی تھی, تو اس کو ایئرپورٹ سے اس نے لیا. تو وہ میرے جو جلسے ہوتے تھے وہ مس نہیں کرتا تھا جتنے بھی ہوتے تھے. تو وہ اس نے کہا جی کہ یہ جلسہ سن کے پھر ہم چلتے ہیں. یہ جلسہ سننے کے لیے اس کو بھی لے آیا, تو سنا, جلسہ ہو گیا. تو جو بھی میرا جلسے کے اندر جو بیہیویئر رہا ہے وہ دیکھا, یا جو بھی وہ رہا وہ اس نے بھی دیکھا. تو دوسرے دن یہ مجھ سے کہتا ہے کہ صلاح الدین گوگی نام تھا شاید اس کا, صلاح الدین. تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یار یہ, اور اس کا نام میں بھول رہا ہوں یار, بڑا مشہور ڈائریکٹر تھا. تو کہنے لگا جی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ میرے ساتھ تھے, تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں کہا ٹھیک ہے, کہاں ملنا ہے؟ کہنے لگا لاہور ہوٹل میں. لاہور ہوٹل چلے گئے, دوسرے دن ٹائم رکھ کے چلے گئے. بات ہوئی. وہ کہنے لگا جی کہ میں نے آپ کی تقریر وہاں سنی, اور جس انداز سے آپ نے باتیں کی, اور جس انداز سے آپ نے لوگوں کو امپریس اپون کیا, تو کوئی امپریس ہوا ہو یا نہ ہوا وہ, میں تو ہو گیا ہوں. میں نے کہا تو پھر آپ آ جائیے, ہمارے ساتھ کام کیجیے. کہنے لگا میں تو آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلایا ہے. کوئی فلم کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ بھائی میں تو فلم میں کیسے کام کروں گا, میرا تو وہ فیلڈ نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں وہ پھر ہمارا کام ہے, وہ ہمارا کام ہے. اور تو میں نے کہا کہ بھائی میرا تو جو آپ نے دیکھا ہے میری تو یہی ایکٹیویٹی ہے, تو اگر اس سے ملتی جلتی کوئی فلم ہوگی تو کہنے لگے اس سے ملتی جلتی بنا لیں گے, ایسی بنا لیں گے جیسی آپ چاہتے ہیں ایسی بنا لیں گے, آپ بس حامی بھریں. آپ نہیں, میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے پھر اتفاق سے بڑے ریفرنڈم کا دور تھا تو بڑے میاں کا آنا جانا تو رہتا ہے, تو میں نے بڑے میاں کو بتایا. کہتے ہیں بڑے میاں کہنے ابے ہم تجھے جو ہے انقلابی لیڈر بنانا چاہتے ہیں, تو فلمی ہیرو بننا چاہتا ہے. بڑے ہم تمہیں کیا بنانا چاہتے ہیں اور تم جو ہے نا فلمی ہیرو بننا چاہتے. نہیں منع کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, منع کر دیا. یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پنڈی سے آپ کا معاملات شروع ہوئے, لاہور پہنچے, تو لاہور سے کراچی کب آنا ہوگا آپ کا؟ نہیں, بیچ میں تو یہاں جو کنونشن ہوتے تھے NSF کے, اس میں آنا ہوتا تھا, یا آتے رہے ہیں, بیچ میں آتے رہے ہیں. کوئی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, اس میں بھی آتے رہے. اور زیادہ تر میرا ٹھہراؤ جو ہے وہ علی یاور کے پاس ہوتا تھا. تو اس زمانے میں پارٹی کی میٹنگز بھی جو ہوتی تھیں یہاں لوکل ہوتی تھیں یا دوسری ہوتی تھیں, کوئی سینٹرل کمیٹی کے بھی کچھ لوگ ہوتے تھے, تو ان میں بھی جو ہے بڑے میاں بلا لیتے تھے بات کرتے. تو یہ جو ہے, تو یہاں کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں رہی اچھی, اور لیبر لیڈر سے بھی, اور تمام لوگوں سے. کراچی میں کن کن سے آپ کی پہلے سے ملاقات ہے؟
کراچی میں پہلے سے جو ہے شبر نقوی سے تھی، زین الدین خان لودھی سے تھی، شمیم زین الدین سے تھی، علی یاور سے تھی، احمد کامران سے تھی، اور بھی کئی لوگ تھے، کلیم دورانی ہیں، اور اس کے علاوہ مزدوروں میں جو ہے وہ نبی احمد سے ہوئی، اور ایک جنہوں نے خدا کی بستی لکھی تھی، کیا نام ہے ان کے گھر پہ، بلکہ دعوت بھی تھی، تو وہ بھی نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، مشہور رائٹر ہے، خدا کی بستی، بہت مشہور، تو اور ان کا لڑکا بھی ہمارے ساتھ NSF میں تھا. تو یہاں پہ کافی سارے لیبر لیڈر سے بھی رہی، یہ اس سے بھی رہی کہ کیا نام ہے آج کل جو ایک نام ذہن سے نکل، ہاں ہاں کافی رفت بابا کے ساتھ بھی رہی، تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہی. کراچی آپ شفٹ کب ہوئے؟ کراچی تو بہت لیٹ شفٹ ہوا ہوں. اچھا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے. اب یہ کچھ چیزیں جو ہے نا، یہ اس کا نظریاتی طور پہ کوئی شاید اتنا تعلق نہ ہو، مگر یہ کہ یہ واقعات ہیں، بڑے ہسٹوریکل واقعات ہیں. شفیق صاحب کے ساتھ مجھے ایک کامریڈ شفیق، ہاں، یہاں پھر آپ کے کراچی میں تو آپ کے والد اظہر عباس صاحب سے بھی رہی، بلکہ 2-3 ملاقاتیں، 4 ملاقاتیں، جب بھی آتے تھے ملاقات ہوتی تھی. اور تو وہ شفیق صاحب کے ساتھ یہ کہ بھائی مجھے جو ہے نا ایک دفعہ شفیق صاحب کو بھی لاہور میں بھیج دیا گیا تھا. تو شفیق صاحب اور میں جو ہے گول منڈی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ جس کو کہتے ہیں نا نیم چھتی والا، دو چھتی والا، اس کے اندر ایک باتھ روم تھا، ایک چھوٹا سا کچن تھا، ایک کمرہ تھا. ہم دونوں اس پہ پیچھے اس کے جو ہے وہ بھینس پاڑا تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ دودھ لانے کی ڈیوٹی میری تھی کہ بھائی دودھ آپ لے کے آئیں گے، باقی وہ چائے وائے ناشتہ واشتہ وہ شفیق صاحب بڑے نام کے شفیق نہیں، نام کے نہیں، دل کے بھی بڑے شفیق تھے، بہت محبت سے پیش آتے تھے. بس ایک بات میں ان کو اعتراض تھا کہ میں جو ہے جو کپڑے ہوتے ہیں جہاں اتارا وہیں چھوڑ دیا، سگریٹ پیا تو سگریٹ کو جو ہے نا ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ وہ تھوڑا سا وہ نفاست پسند تھے بہت. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاتا چلوں، مزے کی کیا مطلب، ایک ریکارڈ پہ لانے اظہر عباس صاحب کو، میرے والد کو پہلی دفعہ جو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے وہ شفیق صاحب کی موت پہ روتے ہوئے دیکھا ہے. کراچی میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا شفیق صاحب کا، تو ابو کو میں نے پہلی دفعہ روتے ہوئے ان کی موت پہ دیکھا. بس ان کے ساتھ نہیں، بہت اچھے آدمی تھے، اور میں تو چونکہ اکٹھے ساتھ ہم رہتے تھے، بلکہ رائے ونڈ جانا، ادھر جانا، اور پارٹی کی میٹنگ میں ہم دونوں اکثر ساتھ بھی جایا کرتے تھے. اور بھٹو صاحب نے جب وہاں اسلامک کانفرنس کی تھی تو شفیق صاحب کو بھی وہاں سے ایکسپیل کیا تھا، مجھے بھی کیا تھا. تو یہ سارے واقعات بھی ہیں. تو لاہور سے ایکسپیل کیا تھا. تو یہ اور خیر واپس آتے ہوئے تو وہ ساری چیزیں، تو وہ پارٹی کی میٹنگ ہوئی، بڑے میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے، بڑے میاں کو کہتے ہیں جی کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. شفیق صاحب کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ہاں، میں کہا کیا کہنے، سنتا ہی نہیں ہے. ایک تو اس کی بری عادت یہ ہے کہ یہ سنتا ہی نہیں ہے. وہ بھائی جو کپڑے جہاں پہ قمیض پینٹ اتاری وہیں ڈال دی، یہ اتارے وہیں ڈال دی، سگریٹ وہیں پھینک دی، یہ کیا وہ کیا، یہ میں صفائی پسند ہوں، میں صفائی کرتا رہوں، اور یہ جو ہے نا یہ. تو بڑے میاں ان چیزوں سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے. تو وہ جو ہے وہ دیکھنے لگے. اب کہنے لگے ہاں بھائی اسلام. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جا رہا کہیں، ان کو جانا ہے تو چلے جائیں. تو بڑے زور سے ہنسے، بڑے کہنے لگے نہیں یار، نہیں تم خیال کرو ان کا، تمہارے جو ہے نا تمہارے خیر خواہ. میں نے کہا نہیں، خیر خواہ تو ہیں، محبت بھی میرے سے بہت کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، پیار بھی بہت کرتے ہیں. تو وہ تو اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں. بس اب میری عادتیں ہیں کچھ ایسی بگڑی ہوئی، بچپن سے بگڑی ہوئی ہیں، اس کو میں کہاں تک درست کروں گا. تو مگر جتنا کر سکتا ہوں اتنا کروں گا. باقی یہ ہے کہ تھوڑا یہ مجھے برداشت کریں، میں ان کو برداشت کرتا. اچھا اسلام بھائی، آپ نے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ یہ اور یادیں تازہ کی. چلے آپ ایک اور بہت ہی سیریس کوشچن پہ آتے ہیں. یہ جو کچھ آپ نے بتایا، لیفٹ کی پارٹی، انڈر گراؤنڈ پارٹی، NSF کا پھیلاؤ، پارٹی کا انفلوئنس،
اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں 2023 میں، ایسا نہیں ہے کہ پاکٹس میں کام نہیں ہے لیفٹ کا. ہو سکتا ہے تعداد کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے لوگ پہلے لیفٹ پالیٹکس کے ساتھ انگیج تھے اس سے زیادہ ہی ہوں آج، مگر کہیں پر ہم اپنی طاقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، کوئی کہیں پہ یونٹی نظر نہیں آتی ہے، سب اسکیٹرڈ ہے معاملہ. تو یہ کیا وجہ ہوئی، کہاں غلطی ہوئی کہ آج ہم کہیں بھی نہیں ہیں، لیفٹ کی کوئی نمائندہ پارٹی موجود نہیں ہے، کوئی آپ کو کسی گنتی میں نہیں لاتا معاملات کے اندر. آج کے سیاسی منظر نامے پہ پاکستان کا لیفٹ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو کہاں پہ غلطی ہوئی ہے آپ کے حساب سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، غلطی تو اگر غلطی کی بات کریں تو غلطی ہمیں اپنی ہی تسلیم کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم ہی سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نا تقسیم ہوئے، ورنہ تقسیم نہیں ہوتے. جب ہم کی بات کرتے ہیں تو میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، میں سمجھ رہا ہوں. اور اس میں سے مختلف جو ہمارے درمیان لوگ تھے، افراد تھے، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر آج ہم کسی پوزیشن پہ ہیں، کسی حیثیت سے ہیں، تو وہ ایک پارٹی ہے. پارٹی کی وجہ سے اگر پارٹی نہیں ہوتی تو ہم بھی نہیں ہوتے. صحیح. اگر یہ سوچ آ جاتی تو پھر جو ہے نا نہ یہ تقسیم ہوتی، نہ یہ لوگ بکھرے ہوئے ہوتے، بلکہ جن گروپوں کا آپ نے مختلف گروپوں کا ذکر کیا ہے وہ گروپ بھی اٹریکٹ ہو کے آپ کے پاس آ جاتے. یہ تو ایک میگنیٹک فورس ہوتی ہے نا، کوئی بھی پارٹی یہ میگنیٹک فورس ہے. اگر اس کے اندر میگنیٹک فورس موجود ہے تو پھر ارد گرد جتنے بھی ذرات ہوں گے وہ آپ کے پاس کھینچتے ہوئے چلے آئیں گے. لیکن جب وہ میگنیٹک فورس ہی ختم ہو جائے گی، اسی کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو پھر تو ختم ہو گئی نا بات. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں جو ہے نا کچھ مطلب ہے کہ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی پہ کوئی الزام تراشی نہیں کروں گا، کوئی یہ نہیں کروں گا، بس سوچ کا فقدان تھا کہ بھئی لوگ سمجھنے لگ گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو مقام مل گیا یا کچھ اور ہو گیا یا کچھ چیز انہوں نے کر لی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری ایک اپنی حیثیت ہے، ہم اپنی حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں. یہ سوچ غلط تھی. یہ لوگ بھول جاتے تھے کہ بھائی اگر صرف یہی یاد رکھتے کہ بھائی ہم جو کچھ ہیں پارٹی کی وجہ سے ہیں تو یہ پوزیشن نہیں ہوتی. مگر یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھیں آسام بھائی کہ یہ صرف پرسنالٹی کلیش نہیں تھے، نہیں نظریاتی نہیں، آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ تو تھی، لیکن آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ کو بھی آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے وہ تو شاید نہ سالو ہوتی، لیکن میں تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ساتھ بیٹھا جا سکتا تھا بالکل. دیکھیں نا، ہم اگر انڈیا کی آپ مثال لے لیں، سی پی آئی ایم جو ہے مل کے کام کرتے ہی ہیں بالکل نہیں. اور یہ دیکھیں نا، آپس میں اختلاف رائے ہونا، پارٹی میں دو پوائنٹ آف ویوز ہونا، یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے. یہ ایک اچھی علامت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ڈسکشن کے بعد آپ سیکھتے ہیں، باتیں اور کلیریفائی ہوتی ہیں اور نکھر کے آتی ہیں. اور بنیاد یہی ہے کہ ہمیں پارٹی کو نہیں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، پارٹی کو نہیں توڑنا چاہیے. پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی رائے رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کی رائے اگر درست ہے تو پارٹی تسلیم کرے گی، اس کے ساتھ چلے گی. نہیں تو پھر آپ لگے رہیں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے. تو یہ چیز زیادہ نقصان جو ہے یہ جو ڈیوائڈ ہوئے، یہ اس سے ہوا، ڈویژنز ہوئی، اس سے ہوا. اور اس کے بعد وہ چلے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی پرو رشیا اور پرو چائنا ایک ڈویژن جو آ گئی، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک بڑی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بھی جو ہے نا. لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے، انٹرنل فیکٹرز بھی تھے، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی تھے، گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے، باہر کی جو طاقتیں تھیں وہ بھی تھیں. ان سب نے جو ہے نا اس کو پمپ کر کے جو ہے نا ایک سچویشن چلے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک پرو بیجنگ یا پرو ماؤ ایک پارٹی جس کے کہ ہم بھی جس کا حصہ تھے، پرو چائنیز. تو وہ جو ہے نا اس کو بھی جو ہے آپس میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر جو ہے نا آپ نے توڑ دیا.
کوئی افغانستان کا ایشو، کوئی ایسٹ پاکستان کا ایشو، کوئی اب تو وہ ایشو بھی ختم ہو گئے نا، اور آج وہ ایشو کہیں بھی نہیں ہے، کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ان ایشوز کی وجہ سے ہم بکھر گئے، ہم بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ تو کوئی مطلب ہے کہ آپ اس کو ایڈیولوجیکل کہہ لیں، مگر میں تو اس کو نہیں، ٹھیک ہے ایڈیولوجیکلی یا اسٹریٹجیکل آپ ڈفرینس کہہ سکتے، تو اس کے تحت پارٹی کو تو نہیں بکھرنا چاہیے تھا، پارٹی کو تو نہیں بکھرنا چاہیے تھا، مطلب کوئی یونٹی یونٹ بننی چاہیے تھی. اور اس پر میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی شاید اس کے گواہ ہیں، آپ سے ذاتی طور پہ میری جب بات ہوئی تھی، معراج نے مجھ سے جب کہا کہ بھائی حسام میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پارٹی بنا سکوں، میری حالت خراب ہے اور مجھ میں وہ بات بھی نہیں ہے، تم بنا سکتے ہو تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو اچھا میں نے پھر معراج کو کہا دیکھا معراج، میں شروع سے بعد میں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے اور تو پارٹی نہیں بن سکتی ہے، کوئی بھی سیاسی فرنٹ، وہ سیاسی فرنٹ کی بات کر رہے ہیں، نہیں بن سکتی ہے. تو آپ جو ہے نا سب کو جو بکھرا ہوا ہے ان کو سب کو سمیٹو. کہنے کا آپ کیا کہنا چاہتے؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو بکھرے ہوئے ہیں سنگ، وہ جو فیض کا ہے نا وہ سمیٹ لو. تو میں وہ سمیٹنے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جائیں، ابھی اس وقت جو موجود ہیں تو فیض عباس صاحب ہیں، علی یاور ہیں، رشید حسن خان ہیں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں معراج صاحب جب آئے تو فیض صاحب کے میں اس وقت اس میٹنگ میں تھا، میں نہیں بھیجا تھا ان کو، میرے ساتھ ہی بیٹھ کے بات ہوئی تھی. میں نے کہا پہلے آپ جائیں تو فیض صاحب کے پاس. یار وہ بڑے میاں تو جو ہے نا وہ، میں نے کہا وہ کچھ بھی کہیں آپ نے سننا ہے، یہی ہوا ہے، آپ نے سننا ہے. ہاں صرف سنا ہے. اور توفیل صاحب نے بھی انہیں ویلکم کیا ہے، باتیں ہوئی ہیں، پوری میٹنگ میرے ساتھ ہوئی ہے، 2-3 میٹنگیں. اور انہوں نے بتایا مجھے آ کے کہ پھر بھائی انہوں نے میرے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ان کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے، گلے لگایا، بالکل گلے لگایا. تو پھر کتاب بھی مجھے دی اپنی، اور انہوں نے کہا چلو چھوڑ دو، چلو جو ہو گیا آگے کی بات کرو. تو بالکل تو پھر یہ انہوں نے بتایا. تو اس کے بعد بات ہوئی رشید حسن خان سے ملنے کی اور علی یاور کی. یہی دو زیادہ اسٹرانگ تھے. تو رشید حسن خان کے لیے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ٹائی اپ کرتا ہوں. اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ ٹائی اپ ہونے سے پہلے وہ جو ہے نا رشید حسن خان بیمار ہو کے انڈس ہاسپٹل چلے گئے. تو میں نے تو انہوں نے کہا کہ فون آیا، کہنے لگا کہ یار وہ تو انڈس ہاسپٹل میں بیمار ہے، ایڈمٹ ہے. میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، بیماری دکھی تو لگی رہتی ہے، آپ چلے جائیے، آپ پولیٹیکل بات کوئی مت کیجیے گا، تیمارداری کے لیے چلی جائیے. ایک یہ ہے کہ ایک ریپروچمنٹ ہو جائے گی آپ کی. گئے اور اس کو بھی دیکھنے گئے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے تو کوئی سیاسی بات نہیں کی تھی، مگر انہوں نے خود مجھ سے کہا رشید سے کہ بھائی، رشید حسن خان نے کہ بھائی یہ ہم لوگوں نے بکھر کے جو ہے نا، بکھرنے کے بعد جو ہے نا ہم سب کمزور ہو گئے، اور اگر ہم جب تک اکٹھے تھے تو ہم ایک بہت بڑی قوت تھے، طاقت تھے. تو معراج نے کہا کہ میں تو حاضر ہوں، آپ سے احتیاب ہو کے آ جائیے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے. کہنے لگے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، رشید نے کہا تو میں نے اس کے جواب میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ ایک آدمی جو ہے نا ہاسپٹل کے بستر پہ، آپ اس سے سیاسی بات تو نہیں کریں گے. اچھا پھر اس کے بعد علی یاور سے ملاقات کی بات تھی. علی یاور بھی ان دنوں بہت بیمار تھے اور بڑے مشکل سے جو ہے وہ ان کی کوئی اویلیبلٹی ہوتی ہے. ادھر معراج محمد خان بھی بیمار تھے. تو وہ پھر ان کی دونوں کی نہیں ہو سکی. 2-3 دفعہ کوشش بھی کی، یہ بھی ریڈی تھے، وہ بھی کہنے لگے یار چھوڑو نا، بغیر فون کے چلے جاتے ہیں. یہاں معراج صاحب سے ہماری ملاقاتیں رہی، توفیل صاحب کی اور معراج صاحب کی. جی پھر وہ عمران کے لیے کام کر رہے تھے، معراج صاحب ادھر بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی. مگر یہ بات اچھا. اب حسام بھائی یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے حساب سے جو ڈویژن تھا اور جو بٹنا تھا وہ وجہ ٹھہری ہماری بالکل ختم ہونے کی. یہ بتائیں کہ لیفٹ پالیٹکس کا پاکستان کی آنے والی سیاست میں کوئی
آپ جگہ دیکھتے ہیں؟ بالکل ہے, مطلب اتنا ویکیوم ہے کہ اس کو فل کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ اب جو لوگوں کے پاس چوائسیز نہیں ہے, چاہے وہی ایلیٹ فورسز ہے, اے بی سی ڈی جو بھی ہے, وہ کوئی گھوم پھر کے انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں, پی لو یا کوک پی لو, تو وہ یہ چوائسیز ہے. تو اب اس چوائس کے اندر جو ہے, اگر ہم کوئی تیسری فورس بننے کی کوشش کریں یا ہم ایک عوام کی نمائندگی کرنے کی بات کریں, تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک مین اسٹریم پارٹی بنائیں, مین اسٹریم پولیٹیکل فرنٹ ہو. مگر مین اسٹریم پولیٹیکل فرنٹ دو چیزیں ہیں, ایک اس میں ریکوائرمنٹ ہیومن ریسورسز کی ہے, ایک فائنینشیل ریسورسز کی. میں کہہ رہا تھا کہ اس کے لوازمات اس کے, اور وہ دور تو اب ہے نہیں. اس دور جب ہم جو ہے 500 روپے میں جلسہ کر لیتے تھے, اب تو 5 کروڑ میں ہوتا ہے. تو یہ مگر پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اگر 500 میں نہیں کر سکتے ہیں, 5000 میں کر لیں گے, 50,000 میں کر لیں گے, مگر کر سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا, عمران خان کے پیچھے اگر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ پیسے کے لیے تو نہیں, پیسہ لے کے تو نہیں آ رہے نا کوئی, وہ اپنے خرچے سے آ رہے ہیں. تو ان کو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے, امید نظر آ رہی ہے. میں بات ہے, لیکن اس نے ایک امید جگائی ہے, اس امید کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں. تو اگر امید جگائی ہے, اور لوگوں نے جو یہاں کے ایگزسٹنگ تھے انہوں نے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں دیا. تو اگر ہم لوگوں کی امید کے مطابق امید جگائیں, لوگوں کی بات کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مارکسزم کو جو ہے لیتے ہیں, میں تو مارکسزم کو ایز اے سائنس لیتا ہوں, ایز عقیدہ نہیں لیتا. وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, وہ ایک سائنس ہے. اور سائنس جو ہے وہ سائنس ہے جب مارکس نے 100 سال پہلے لکھی تھی. یہ نہیں ہے کہ وہ آج اس کی ویلیڈیٹی نہیں. بنیاد وہی ہے, پرنسپلز وہی ہیں, ساری چیزیں وہی ہیں جو اس نے جو فلسفہ پیش کیا یا اینگلز نے, مارکس نے, تو وہ بنیادی فلسفہ تو وہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی اسٹریٹجیکلی جو ہے ہم وہی اسٹریٹجی ہر جگہ استعمال کریں گے. نہیں, وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتی. لینن نے اگر ریولوشن لایا تو اپنے حساب سے لایا, ماؤ نے لایا تو اپنے حساب سے, اپنے کنٹری کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لایا. جہاں بھی آئے ہیں ریولوشن, گراؤنڈ ریالٹیز پہ اور آج کے اوپر ہے. دیکھیں نا, آج کے اوپر ہے. اگر ہم آج کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا. اب ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ ٹریڈ یونین ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے, اسٹوڈنٹس ہے ہی نہیں, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنیک تو اختیار کرنی ہوگی نا, ہمیں ان لوگوں تک تو ریچ کرنا. یہ تو نہیں ہے کہ مزدور ختم ہو گیا, کسان ختم ہو گیا, مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. ابھی تو نہیں ہے, ابھی اب وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے, مگر ابھی ہوئی نہیں ہے, ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ اب ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی چینج کرنی پڑے گی ورکنگ کلاس کی. اب یہ بھی ورکنگ کلاس میں ہے, کمپیوٹر پہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی ورکنگ کلاس میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اب سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے تو ورکنگ کلاس بھی جو ہے وہ چینج ہوتی چلی گئی ہے. اس کے وہ سب ورکنگ کلاس میں آ گئے ہیں. لیکن جو مارکس نے جس زمانے کی بات کی تھی ورکنگ کلاس کی, وہ تھا کہ جو وہ بھٹی کے سامنے کھڑا ہوتا تھا. اس کو تو سم اپ ہم اس طرح کر سکتے ہیں, جب تک سوسائٹی میں آپریشن ہے, ہاں, جب تک مارکس رہے گا, مارکس آبسلیٹ نہیں ہو سکتا. جب تک آپریشن نہیں, آبسلیٹ کی بات ہی نہیں ہے. مارکس نے, آپ دیکھیں, اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں, مارکس نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ نیچر سے اخذ کیا ہے. دیکھیں نا, اس نے جو فلسفہ دیا ہے وہ نیچر سے, اور اس نے جو ہے وہ بنیادی پرانی اس نے ہسٹری میں سمجھتا ہوں اس نے ٹریس کی ہوگی. اسٹون ایج کی ہسٹری بھی ٹریس کی. اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں جو تھا ایک لوگوں کے گروہ ایک ساتھ رہتے تھے. وہ جو جس کے پاس طاقت تھی وہ جا کے جو ہے نا شکار کر کے لاتا تھا, سب مل کے کھاتے تھے. یہ سوسائٹی تھی نا.
وہی کمیونزم تھا جب وہی غار میں آدمی رہتا تھا, وہی تھا, شکار کرتا تھا اور اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کھا لیتا کھا تھا. اس کے لیتا. بعد کمیونزم تو آیا ہی نہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا جب اس نے دیکھا طاقت آ گئی ہے, میں اپنا یہ کر لیا, تو پھر وہ جو ہے نا وہ غلامی کا نظام آ گیا, پھر جا کے وہ پھر ایوولوشن ہی ہو. تو مارکس نے, اور مارکس کا جو فلسفہ ہے وہ نیچر کے قریب ہے, نیچر کے قریب نہیں, نیچر کا ماخذ کہیں گے, ماخذ ہے. تو وہ ہم بھی اگر ہم تباہ ہوں گے تو نیچر سے ہٹ کے تباہ ہوں گے, اگر ہم نیچر کے ساتھ رہیں گے تو تباہ نہیں ہوں گے. یہ میں پورے انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, کسی بھی شکل میں ہو, لیکن اور یہاں یہی ہو رہا ہے. اچھا, اب ہمارے جو کچھ لوگ ہیں, میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ کسی کو غلط نہیں کہتا, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی ہمیں پاکستان کے حساب سے پاکستانی مارکسسٹ بننے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے نا رشین, ہم وہ زیروکس کاپی نہیں کر سکتے, ہم اس کا جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ جو ماؤ زے دونگ نے کیا اس کی زیروکس کاپی ہم نہیں کر سکتے. انقلاب کبھی بھی امپورٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. انڈیجنس گروتھ ہے, انقلاب کی انڈیجنس گروتھ ہے. فلسفہ دے دیا ہے کہ بھائی اس کا جو ہے یہ کیا معاشی معیشت کے اوپر بیس کرتا ہے ساری چیزیں, اور معاشی ریلیشنز کے حساب سے سارے ریلیشنز بنتے ہیں. اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے نا, میرا ماننا یہ ہے نیچر جو ہے, اور یہ فلسفہ نیچرل ہے, نیچر کا فلسفہ ہے یہ جو مارکس نے دیا, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے نا تب بھی یہ تھرو دی پروسیس جو ہے نا آگے چل کے جو ہے نا نیچر خود اس فلسفے کو اپلائی کرے گی. ہمارا کام ایک کیٹلسٹ کا ہے, ہم کیٹلسٹ ہیں کہ جو کام 100 سال میں ہونا ہے ہم اس کو 20 سال میں کرا دیں یا 10 سال میں کرا دیں, ہمیں اپنا حصہ ڈالنا. اچھا, آخر کے اندر بہت شکریہ آپ کا. آخر کے اندر کچھ عوامی محاذ کے بارے میں بتائیں, اس کے لیے آپ جو ہے لگے ہوئے ہیں 2 سال سے, عرصے 2 سال سے زیادہ, تو اس کے لیے کیا ٹارگیٹ آپ کر رہے ہو, کیا کوشش کر رہے ہو, کیا منشور ہے, کس طرح کیا ڈائریکشن ہے آپ؟ یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں, یہی ڈائریکشن بھی ہے, یہی کوشش بھی ہے, اور یونٹی کی بھی نہیں, بالکل کر رہے ہیں. لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں, لوگوں تک مل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. اور یہی عنصر تھا, یہی ذہن میں تھا کہ بھائی ہمیں جو ہے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے مین اسٹریم بنانے کے لیے. اچھا, بالکل پوری امید ہے, اور پوری امید ہماری کوششیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جو حالات کا تقاضا ہے اس سے میں بہت پوری امید ہوں کہ حالات جو ہے نا مایوس نہیں کریں گے, بشرطے کہ ہم جو ہے صحیح ڈائریکشن اختیار کریں, صحیح عمل میں, اور ہم اپنے بیچ میں جو ہے وہ یونٹی رکھیں اور بکھرنے کی کوشش نہ کریں. یونٹی مین ہے, اور اس میں جتنے لوگوں کو لا سکتے ہیں, اور اسی بیسس پہ اسی سوچ کے ساتھ ہم نے یہ پلیٹ فارم کریٹ کیا تھا کہ بھئی ہم اس پہ جو ہے نا کامن, اور اس میں بہت سارے لوگ آئے تھے, کچھ ہیں ابھی بھی, کچھ چلے گئے, اور آئیں گے, اور یہ کارواں چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ جو ہے نا مجھے امید ہے کہ ہم جو ہے آپ دیکھیں گے لوگ خود آئیں گے, لوگ آئیں گے, لوگوں کی ضرورت, مگر یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اپنی پہچان پیدا کریں, اور وہ پہچان پیدا کرنے کے لیے ایک تو جو کام آپ کر رہے ہیں, دیکھیں ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہے, آپ جو کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے لوگوں تک پہنچنے کا عمل ہے. اور آج کل تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے تو اس زمانے میں کام کیا ہے کہ جب ہم سائیکلو سٹائل مٹیریل, اور کوئی اخبار خبر نہیں چھاپتا تھا, اور وہ بھی سائیکلو سٹائل ہم اپنے جو ہے نا کرتے کے نیچے چھپا کے نکال کے لے کے جاتے تھے اور لوگوں میں بانٹتے تھے. آج ہم کھل کے نہیں انٹرویو, اور سوشل میڈیا موجود ہے, سب چیزیں. ہمیں جو ہے نا ہمیں یہ سائنٹیفک چیزیں اپنانی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے نا کام کرنا چاہیے, اور ہمیں ملاؤں کے نظریے کے تحت نہیں کہ جی یہ تو جو ہے یہ یہودیوں کی پیداوار ہے, یہ فلانوں کی پیداوار ہے, اور ہم تو جو ہے وہ ماڈرن زمانے کے, ہم تصویر نہیں کھنچوائیں گے, ہم لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کریں گے, ہم پرنٹنگ مشین نہیں استعمال, انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا. تو 350 سال 400 سال جو ہے وہ ہاتھ سے کتابت ہوتی ہے, ہاتھ سے کتابت. تو یہ اگر یہ رویے ہم مارکسسٹ بھی رکھیں گے
तब तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सवाए अफसोस के और कुछ नहीं कहा जाए। अफसोस नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और हमारे देखे ना हर जगह जो है ना, और हमें उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी सोच ये, अगर किसी की है कि भाई सोशल मीडिया से तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये उनकी सोच है, वो रखें। और बाकी ये है कि मैं आखिर में यही कहूंगा कि पाकिस्तान अवामी महाज का आखिर यही है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। बस ये आपका पैगाम है कि यूनिटी होना चाहिए, सब लोग जो है वो साथ आएं। और लेफ्ट का जो है वो आप देखते हैं कि आगे सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान में लेफ्ट के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है काम की। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना एक लहर चल गई है, और आप देख रहे हैं कि वो कैपिटलिज्म जो है डिक्लाइन की तरफ है, कैपिटलिज्म, और ये एक लहर पूरी दुनिया में चल रही है, और ये कोई ना कोई रंग लाएगी। चलें, इसके साथ ही दोस्तों आपने हसाम साहब से गुफ्तगू सुनी। इसके साथ ही हम ये एपिसोड, ये प्रोग्राम जो है ख़त्म करते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड तक इजाज़त। अभी हसाम भाई, अभी आप एक और गलती की तरफ इशारा कर रहे थे, गो के हम ये पूरा वाइंड अप कर चुके थे, मगर ये बात ऐसी है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको इनकॉर्पोरेट हम करें इंटरव्यू में आपके वाले। जी बताइए, दूसरी गलती क्या आप कह रहे हो? मैं तो मुझे मैं चाह रहा था कि ये हमारे नीम ट्री का एक प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर ही मैं इस बात को करूँ, लेकिन अगर आपका इसरार है तो ठीक है, अभी भी कर देते हैं। जितनी जगह जहाँ भी होगा करेंगे ये बात। तो वो ये है कि भाई इलेक्शन का जब था, पीपल्स पार्टी में जो हमने काम किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसको किया, तो उसमें काफी हमारा जो है ना हर जगह होल्ड भी था, प्रेजेंस भी थी, सारी चीजें थी, और भुट्टो की ख्वाहिश भी थी कि वो हम लोगों को असेंबलियों में लेकर आए। और उसके लिए जो है, जब हम लोगों का बाइकाट का हुआ कि नहीं हम तो इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, और हम वो पार्टी का एक फैसला था कि भाई क्यों बाइकाट करेंगे, तो वो मेरे हिसाब से गलत था। और ये भुट्टो कितनी सीटें आपको देना चाह रहा था? क्या भुट्टो ने जो है वो शुरू में गालिबन फैल साहब से जो बात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने 22 सीटों पर कहा था, 22 थी ऐसी कोई चीज। तो बाद में एक लोग जो है जब पिंडी आए हुए थे, तो पिंडी वहाँ से निकलते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप एयरपोर्ट चलेंगे मेरे साथ। तो ये भुट्टो साहब ने आपको कहा? जी। तो वो जो है वो निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, मैंने कहा कि हाँ मैं समझ गया कोई खास बात है जो यहाँ नहीं करना चाहते। हो सकता है कि यहाँ पे डबल की जो डिवाइसेस है उसकी वजह से बग हो रहा होगा, कुछ चीजें हो रही होंगी। तो वो फिर एयरपोर्ट ले गए, और एयरपोर्ट जाके काफी सारे लोग थे, मुझे जो है ना बाकायदा कंधे पे हाथ रख के कोने में दूर ले गए, दूर ले जाके फिर मुझसे कहते हैं कि भाई बड़े को सुन जाओ, समझे इस बात को कि आप लोगों की बहुत जरूरत है असेंबलियों के अंदर। असेंबली से बाहर रहकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। असेंबली के अंदर अगर आप लोग होंगे तो आप ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप और तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, और बाकी सब तो ऐसे ही हैं जो कि नॉर्मल जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है वो है, मतलब शौरी तौर पे तो आप लोग हैं जो इंटरनेशनल भी समझते हैं, नेशनल भी बातें समझते हैं। बड़े मियां को समझाओ। मैंने कहा कि आप बात करूंगा, मैं आप जो कहना चाहते करूंगा, कोई सीटें कम है ना, मुझे लिस्ट बना के दे दो, मुझे आप लिस्ट बना के दे दो, मैं जो लिस्ट दोगे मैं वो सब ओके करता हूँ। मैंने कहा जी ये बात भी आपकी पहुंचा दूंगा। पहुंचाओगे नहीं, उनको बनवाओगे भी। मैंने कहा जो जितना मेरे में ताकत है उतनी बात मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा भी वहाँ लोग हैं। और बाकी ये है कि फिर उन्होंने एक जुमला और भी कहा कि भाई बड़े में कि बेटा तो नहीं, बेटा था कुछ क्या लफ्ज कहा था, कहने लगे कि आप जिसकी लाल किताब लेके हाथ में घूमते हो ना, मैं उससे पर्सनली मिल के आया हूँ, मुझे पता है, मुझे उसकी सोच का भी पता है और मुझे पाकिस्तान के हालात का भी पता है।
یہ جملہ ان کا بڑا مانیفیسٹ تھا. اب اس میں جو ہمارے یہاں کے لوگ تھے وہ بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے جی کہ بھٹو کو ہم سے خوف ہے, وہ ہمیں جو ہے نا لا کے اسمبلی میں خراب کرنا چاہتا. دوسرا آنسر یہ تھا کہ جی اگر ہم اسمبلی سے باہر ہوں گے, اسمبلی جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے گی, لوگ ہماری طرف آئیں گے. ایک یہ پوائنٹ آف ویو بھی تھا. تو مگر یہ دونوں پوائنٹ آف ویو میں جو دیکھنے میں آیا ہے وہ تو یہ آیا کہ ہم نے بھٹو کو خود اپنی طرف سے, وہ پہلے بیلنس لے کے چل رہا تھا. ایک طرف میں راجپوت جانشین بنایا تھا, دوسری طرف مصطفیٰ کو بنایا تھا. وہ فیوڈلز کو بھی ساتھ لے کے چلتا تھا. اب اس کے اوپر میں پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا. تو وہ کیسے لے کے چل رہا تھا, تو فیوڈلز کو بھی ساتھ لے کے چلتا تھا اور دوسرے ہمارے لوگ, وہ ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہ رہا تھا. وہ اس کی یہ تھی کہ دونوں کو بیلنس کر کے چلے. وہ شاید ہو سکتا ہے اس کی یہ سوچ ہو کہ بھائی میں دونوں کو بیلنس کر کے رکھوں گا تو میں ان کو بھی قابو رکھوں گا, ان کو بھی قابو رکھوں گا. میں بھی جیسے تھنکنگ ہو, اور اگر تھی تو غلط نہیں تھی. اب بات یہ آئی کہ جی اب یہ نہیں کیا. ان فیکٹ میری نظر میں ہم نے بھٹو کو جو ہے نا پش کیا فیوڈلز کی. جب ہم نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو, ہم نے اس کو پش کیا. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ بھٹو نے جو ہے نا دھوکہ دیا. بھٹو نے نہیں دھوکہ دیا, ہم نے خود غلطی کی ہے. سٹنگ اکراس دی ٹیبل, آپ اس طرف بیٹھے, میں اس طرف بیٹھا, میں اپنا بینیفٹ دیکھوں گا, آپ اپنا بینیفٹ دیکھیں گے. بھٹو پروو ٹو بی اسمارٹر دین اس. آپ کے حساب سے ہم نے اسے فری گراؤنڈ دے دیا. اسے نہیں دیا, فیوڈلز کو دے دیا. اس کو نہیں دیا ہم نے, فیوڈلز کو دے دیا. چلے which he did desire because of his own reasons. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ اپنے جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. مگر فائدہ کیا ہوا؟ اور یہ ایک بات میں نے بڑے میاں سے پوچھی تھی. مجھے پتا تھا کہ بڑے میاں یہ اس کے حامی نہیں ہے. I knew that. بڑے میاں سے میری باتیں ہوتی نہیں ہیں. بڑے میاں نے ایک سٹیج پہ آ کے بعد میں ان سے کہا کہ بھائی اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پارٹی ٹوٹ جاتی. میں بینگ اے پارٹی لیڈر, میں پارٹی کو نہیں توڑنا چاہتا. دوسرا گروپ میں جانتا ہوں, اب ان کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا گروپ جو ہے وہ میجورٹی میں تھا, اسٹرانگر تھا, ساری باتیں تھیں, اور وہ چاہتے تھے کہ بھائی اگر یہ بات نہیں مانی جائے گی تو وہ اسپلٹ ہو جائے گی پارٹی میں. میں وہ اسپلٹ نہیں چاہتا. ان کی اسی بات کو بڑے میاں کی میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے, بعد میں آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میں پارٹی میں اسپلٹ نہیں چاہتا. ہاں, میں نے کہا تھا, میں واقعی نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا لیکن ہو گئی نا اسپلٹ. وہ اسپلٹ اگر اس وقت ہو جاتی وہ شاید تاریخی طور پر برا نہ ہوتا. آج تو تاریخی طور پر برا ہو گیا اور ہمیں نقصان ہوا. چلیں حسام بھائی, اس کے اوپر یہ بات آپ نے کی, اس کے اوپر مزید ہم اگلے سیشن کے اندر بات کریں گے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بارے کے اندر طفیل صاحب سے میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ان کا کیا ویو پوائنٹ تھا وہ بھی ہم شیئر کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر. ضرور. چلیں, تھینک یو. اوکے سر.